5 गुनाह रिज़्क़ के दरवाजे बंद कर देते हैं। जवानों, आज हमारे गुनाहों ने हमारी तरफ आते हुए रिज़्क़ को ठुकरा दिया। किसने ठुकराया? हमारे गुनाहों ने ठुकराया। हम वो बदनसीब लोग बन गए जो खुद अपने हाथों से ही अपनी तकदीर के दरवाजे बंद कर चुके हैं। जब नाफरमानी हद से बढ़ जाए तो आसमान से बरकतें नहीं लानतें बरसती हैं। जब गुनाह हद से ज़्यादा बढ़ जाएं तो फिर अल्लाह ताला की रहमत नहीं बरसती, फिर अल्लाह ताला की तरफ से लानत बरसती है और ज़मीन अपने ख़जानों के मुंह हमेशा के लिए बंद कर देती है। कुछ लोग कहते हैं कि रिज़्क़ सिर्फ दौलत का नाम है, रिज़्क़ जो है ना सिर्फ माल का नाम है, पैसों का नाम है। नहीं मेरे भाई, रिज़्क़ सिर्फ दौलत या रोटी का नाम नहीं, बल्कि सुकून, इज्जत, सेहत, प्यार, मोहब्बत, राहत सब रिज़्क़ के ही रूप हैं। ये जो इज्जत है ना, ये भी रिज़्क़ का रूप है। ये जो प्यार मोहब्बत है, ये जो सुकून है, क़ल्बी सुकून है, ये सब रिज़्क़ के रूप हैं। और जब बंदे का दिल सियाह हो जाए, जब बंदे का दिल काला हो जाए ना, तो अल्लाह ताला ये रिज़्क़ छीन लेता है। जब दिल काला हो जाए फिर सुकून भी छीन लिया जाता है, फिर रोटी छिन जाती है, फिर कपड़ा छिन जाता है, यहाँ तक कि इज्जत भी अल्लाह ताला छीन लेता है। फिर अल्लाह ताला सुकून, करार, दौलत, रोटी, कपड़ा सब नेमतें छीन लेता है, क्योंकि जो खुदा देने की ताकत रखता है वो खुदा वापस लेने की ताकत भी रखता है। लोग समझते हैं कि शायद हम मेहनत कर रहे हैं, दिन रात एक करके जद्दोजहद कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि हमारे अमाल का जहर इतना फैल चुका है कि रिज़्क़ हमसे दूर भागने लगा है। हम परेशान रहते हैं कि सुबह शाम दिन रात मेहनत करते हैं मगर फिर भी पूरी नहीं पड़ती, फिर भी रोटी मुश्किल बन गई। हज़रत सैयदना अलीजुल मुर्तज़ा शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं, ऐ इंसान, जब तेरे सजदे दिखावे के बन जाएं, तेरी जुबान फहश हो जाए, तेरी आंखें गुनाहों में डूब जाएं, तो फिर दुआ के हाथ भी खाली लौटते हैं। दुआ सर से एक बालिश भी ऊपर नहीं जाती, आसमान तक जाना तो रही दूर की बात, कबूलियत का दरवाजा खटखटाना तो रही दूर की बात। जब अंदर मैं आ जाती है ना, जब सजदे दिखावे के बन जाए ना, जब जुबान फहश हो जाए, तेरी आंखें गुनाहों में डूब जाएं, तो फिर दुआ के हाथ भी खाली लौटते हैं, कबूल नहीं होते। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब कौम गुनाहों में डूब जाए, जब कौम गुनाहों की दलदल में फंस जाए, तो उनका रिज़्क़ भी तंग कर दिया जाता है। सबसे बड़ी सज़ा गुनहगारों के लिए, सबसे बड़ी सज़ा जो दुनिया में दी जाती है ना, अल्लाह ताला उनका रिज़्क़ तंग कर देता है। लेकिन आपने देखा होगा, एक आदमी है, दिन रात सुबह शाम वो शराब पीता है, शराब के नशे में धुत रहता है, लेकिन फिर भी उसके पास पैसा है, दौलत है, उसके पास सब कुछ है, अच्छी गाड़ी, अच्छा मकान। मैं कहता हूँ ये कोई अल्लाह ताला की नेमत नहीं है। उसी से जाके पूछो कि रात को अच्छे तरीके से उसे नींद आती है? नहीं, नींद नहीं आती। उसके पास माल तो है मगर सुकून नहीं है, उसके पास दौलत है मगर करार नहीं है। हर वक्त दिल बेचैन रहता है, हर वक्त दिल बेकरार रहता है, हर वक्त दिल की दुनिया उजड़ी हुई लगती है। माल के होते हुए भी रातों को करवटें बदलती रहती हैं, नींद नहीं आती, नींद कहीं चली गई, सुकून कहीं चला गया। इसलिए तो मेरे रसूल करीम ने फरमाया, जब कौम गुनाहों में डूब जाए, अल्लाह ताला एक तो उसका रिज़्क़ बंद कर देता है, कौम का रिज़्क़ बंद कर देता है, सुकून से दूर कर देता है। मेरे भाइयों, खुदारा जवानों, ये वक्त है खुद को बदलने का, तौबा के आंसू बहाने का। ये वक्त है खुद को बदलने का, तौबा करने का, तौबा करके अल्लाह का महबूब बनने का। वरना याद रखना, रिज़्क़ तो दूर, शायद जिंदगी भी तुमसे मुंह मोड़ जाए। जब जिंदगी मुंह मोड़ गई ना, फिर सांस लेना भी दुश्वार हो जाएगा।
اگر آج سے تم نے توبہ نہ کی تو گھر میں بے برکتی لانے والا، رزق بانٹنے والے فرشتوں کو ناراض کر دینے والا جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ ہے ناشکری۔ ناشکری جانتے ہیں؟ اے انسان، زندگی میں کبھی فرصت ملے تو ہسپتالوں کا چکر لگانا۔ وہاں وہ لوگ ملیں گے جن کے پاس مال ہے لیکن نیند نہیں ہے، خوراک ہے مگر بھوک نہیں ہے، دوائیں ہیں لیکن شفا نہیں ہے، ہاتھ ہیں مگر چھونے کی طاقت نہیں، پیر ہیں مگر چلنے کی طاقت نہیں ہے۔ اور اے انسان، تجھے ہر چیز میسر ہو کر بھی اللہ سے شکایت ہے۔ ایک طرف وہ پڑے ہیں جن کے پاس کچھ نہیں پھر بھی اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دیے پر خوش ہیں، اور ایک تو ہے سب کچھ تیرے پاس ہے، ہر چیز میسر ہے، ہر چیز میسر ہو کر بھی تو اللہ سے شکوہ و شکایت کرتا ہے۔ تجھے 2 وقت کی روٹی بھی نصیب ہو، آنکھیں سلامت ہوں تیری، جسم تندرست ہو تیرا، اولاد تیرے سامنے ہو، فرما بردار ہو، مگر تو پھر بھی شکوے کرے، یہی وہ ناشکری ہے جو تیرا رزق روک دیتی ہے۔ رب کی نعمتوں کا انکار صرف زبان سے نہیں ہوتا جوانو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار صرف زبان سے نہیں ہوتا۔ جب تو دوسروں کی چیزوں کو حسرت سے دیکھتا ہے، دوسروں کے مال کو حسرت سے دیکھتا ہے اور ساتھ میں حسد بھی کرتا ہے اور اپنی نعمتوں کو حقیر جانتا ہے، یہ ہے ناشکری۔ صرف زبان سے ناشکری نہیں کی جاتی، دل سے بھی کی جاتی ہے۔ اور جب ایسی نوبت آتی ہے نا، جب تو دوسروں کی چیزوں کو حسرت سے دیکھتا ہے، ساتھ میں حسد بھی کرتا ہے، پھر تو کیا، تیرے گھر کی دیواریں بھی گواہی دیتی ہیں کہ تو ناشکرا ہے۔ اس لیے تو حسد کرتا ہے کہ اللہ اسے دیا، مجھے کیوں نہ دیا۔ کیا تو جانتا ہے کہ ہر صبح تیرے دروازے پر رزق بانٹنے والا فرشتہ آتا ہے؟ ہر صبح ہر ایک انسان کے دروازے پر اور تیرے دروازے پر رزق بانٹنے والا فرشتہ آتا ہے، اور جب وہ تیرے رویے، تیری ناشکری، تیری حسد اور تیری ناشکر اداؤں کو دیکھتا ہے تو واپس پلٹ جاتا ہے اور تجھے رزق کے حلال سے محروم کر دیتا ہے۔ تجھے رزق تو دیتا ہے، اس رزق کے اندر پریشانیاں بھی ڈال دیتا ہے، اس رزق کے اندر بے سکونی بھی ڈال دیتا ہے، تکلیفیں ڈال دیتا ہے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا۔ ناشکری صرف زبان سے نہیں ہوتی بلکہ دل سے بھی ہوتی ہے، اور جب دل رب کی نعمتوں پر راضی نہ رہے تو پھر برکتیں بھی چھن جاتی ہیں۔ اللہ اکبر، رزق زہر بن کر زندگی کو برباد کر دیتا ہے۔ اے انسان، شکر سیکھ لے، شکر سیکھ لے، ورنہ تیری دعائیں بھی عرش تک نہیں پہنچ پائیں گی اور تیری فریادیں بھی تیرے گناہوں کے شور میں دب جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ پھر تیری فریادیں بھی نہیں سنے گا۔ فرمایا، گھر میں غربت لانے والا، بے برکتی لانے والا، پریشانیاں لانے والا دوسرا گناہ لوگوں کے دلوں پر وار کرنا۔ جوانوں، ہار جانا اسی میں تمہاری جیت ہے، مگر کبھی بھی کسی کے دل پر وار نہ کرنا۔ یہ وہ گناہ ہے جو نہ وضو سے دھلتا ہے اور نہ ہی نماز سے دھلتا ہے۔ یہ وہ گناہ ہے جو کعبے کے چکر لگانے سے بھی معاف نہیں ہوتا، کیونکہ یہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے۔ اے انسان، تو لوگوں کے دل توڑ کر یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ تو جیت گیا ہے، تو لوگوں کے دلوں پر وار کر کے یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ تو جیت گیا ہے۔ ارے نہیں، جیت اسے نہیں کہتے جو دوسروں کو رلا دے، ارے جیت تو اس کی ہوتی ہے جو خود کے درد چھپا کر دوسروں کے زخم مٹا دے۔ جیت تو اس کی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہر ایک گنہگار کو معاف کر دے گا، مگر جس نے کسی کا دل دکھایا ہوگا، کسی کی عزت والی پگڑی خاک میں ملائی ہوگی، کسی کو لوگوں کے سامنے ذلیل و خوار کیا ہوگا، جس نے کسی غریب کی بیٹی کی عزت کی دھجیاں اڑا دی ہوں گی، اس غریب کی بیٹی کو زمانے میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رکھا ہوگا، یا جس نے اپنے ماں باپ کو دکھ دیا ہوگا، ماں باپ کا جینا حرام کیا ہوگا، ایسے شخص کے لیے معافی کا دروازہ بند رہے گا۔ قیامت کے دن ایسے شخص کے لیے معافی کا دروازہ بند رہے گا جب تک وہ شخص خود معاف نہ کرے جس کا تم نے دل دکھایا تھا،
جس کی عزت والی پگڑی خاک میں ملائی تھی، جس کو تم نے کچھ بھی نہیں سمجھا تھا، آج جب تک وہ معاف نہیں کرے گا تب تک میرا اللہ بھی تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ یہ وہ گناہ ہے جس میں نہ سجدے کام آتے ہیں، نہ آنسو کام آتے ہیں، نہ آنسو، نہ صدقے، نہ حج، نہ توبہ، کیونکہ یہ معاملہ رب کے ساتھ نہیں بندے کے ساتھ ہے۔ تو نے اگر کسی کی عزت اچھالی ہے تو یاد رکھ اس کی شرمندگی تیری بخشش کے راستے کو بند کر سکتی ہے۔ اے انسان، اگر تو واقعی آخرت کا طلبگار ہے تو اپنے کردار کو آئینے کے سامنے لا، سوچ کہ کس کس کا تو نے دل دکھایا، کون کون تیرے الفاظ کی آگ میں جلتا رہا۔ جلدی جا کر اس سے معافی مانگ لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے اعمال کا پلڑا تو بھاری ہو لیکن صرف ایک دل کی آہ تجھے جہنم میں لے جائے۔ تو فرمایا سب کچھ کرنا، کسی کا دل مت دکھانا، کیونکہ یہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے۔ کسی کو دکھ دے کر، کسی کو درد دے کر، کسی کو غم دے کر تجھے کیا لگتا ہے کہ تو ساری زندگی ایسے ہی مسکراتا رہے گا؟ نہ بندے نہ، بس وقت کی الٹنے کی دیر ہے، تیری باری بھی دور نہیں ہے، اس لیے کہ زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پہ اپنا کی آخر بھگتنا ہی پڑتا ہے۔ تو فرمایا گھر میں غربت لانے والا، بے برکتی لانے والا تیسرا گناہ جو انسان کی دنیا بھی برباد کر دیتا ہے اور آخرت بھی، وہ ہے مال کے ہوتے ہوئے بھی اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا۔ یہ ایک ایسا گناہ ہے جو انسان کی دنیا بھی برباد کر دیتا ہے اور آخرت بھی برباد کر دیتا ہے۔ یہ کون سا گناہ ہے؟ یہ ہے مال کے ہوتے ہوئے بھی اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا۔ اے انسان، تو وہی ہے نا جو روز نئے کپڑے پہنتا ہے، تو وہی ہے نا جو روزانہ نئے عمدہ کھانے کھاتا ہے، مہنگی چیزوں پر لاکھوں لٹا دیتا ہے، لیکن جب بات آتی ہے کسی غریب کو کھانا کھلانے کی، یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنے کی، جب بات آتی ہے اللہ کے دین کے لیے کچھ دینے کی، تو تیرا ہاتھ کانپنے لگتا ہے۔ کیا تو بھول گیا ہے کہ یہ مال تیرا نہیں ہے؟ یہ تو آزمائش ہے، مال کسی کا نہیں، یہ تو آزمائش ہے۔ حضرت سیدنا غوث اعظم نے فرمایا تھا، اے ماڑی بنانے والے، اے محل بنانے والے، ماڑی بنا رہا ہے تو، محل بنا رہا ہے تو، بسیں گے کوئی اور، حساب تجھے دینا پڑے گا۔ تیرا مال کھائیں گے کوئی اور، حساب تجھے دینا پڑے گا۔ ارے یہ مال کہاں ہے؟ یہ مال اللہ نے تجھے دیا تاکہ تو آزمایا جا سکے کہ کہاں خرچ کرتا ہے اور کہاں نہیں کرتا، اور تو آزمائش میں ہی فیل ہو گیا۔ یاد رکھ، میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ مال کو کم نہیں کرتا۔ جو صدقہ ہوتا ہے نا، مال کو کم نہیں کرتا بلکہ اور زیادہ بڑھاتا ہے، لیکن تو سمجھتا ہے کہ دینے سے مال گھٹ جائے گا، دینے سے مال کم پڑ جائے گا۔ ارے تو کیا جانے، جو راہ خدا میں مال دیا جاتا ہے نا، وہ تو در اصل تیرے حق میں محفوظ کر لیا جاتا ہے، اور جو تو روک لیتا ہے وہ تیرے لیے زوال کا سبب بن جاتا ہے۔ اور جو مال خدا کے نام پر دیتا ہے، قیامت کے دن وہ تجھے عطا کیا جائے گا اور تیری بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ قیامت کے دن مال بھی گواہی دے گا کہ مجھے کہاں خرچ کیا تھا، مال گواہی دے گا کہ کہاں خرچ ہوا، اور اگر وہ تجھے جنت کے بجائے جہنم کے قریب لے جائے تو پھر افسوس کہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ مال تیرے لیے وبال بن جائے گا۔ اس لیے اے انسان، ابھی وقت ہے کہ اپنی جیب سے سب سے پہلے اللہ کا حصہ نکال، اللہ کے بندوں کا حصہ نکال، کیونکہ اگر تو نے رب کے بندوں کے لیے کچھ نہ نکالا، غریب کے لیے کچھ نہ نکالا، تو کل رب تیرے لیے بھی کچھ نہیں نکالے گا۔ تو فرمایا گھر میں غربت لانے والا جو چوتھا گناہ سب سے بڑا، سب سے خطرناک اور سب سے زیادہ ذلت کے گڑھے میں گرا دینے والا جو گناہ ہے، وہ ہے ناموس رسالت کی حفاظت نہ کرنا، کریم نبی کی ختم نبوت پر پہرا نہ دینا، ناموس رسالت کا محافظ نہ بننا۔ یہ وہ گناہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتا ہے۔ وہ صرف ناراض نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے خفا بھی ہو جاتا ہے۔ جو شخص جب دین پر برا وقت آئے تو دین کا ساتھی نہیں بنتا، دین کا ساتھ نہیں دیتا،
یہ وہ گناہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتا ہے، ہمیشہ کے لیے خفا ہو جاتا ہے۔ اے انسان، تو ساری زندگی نیکیوں کے دعوے کرے، سجدوں میں پیشانی گھسا گھسا دے، حج بھی کرتا رہے، مدد بھی کرتا رہے غریبوں کی، لیکن اگر تیرے دل میں میرے نبی کی ناموس کا درد نہیں ہے، اگر تیرے دل میں ختم نبوت کا درد نہیں ہے، اگر تو ان کی عزت پر پہرا دینے والا نہیں، تو تیرے تمام اعمال ایک ہی سیکنڈ میں راکھ ہو سکتے ہیں، ایک ہی لمحے میں تیرے تمام اعمال راکھ ہو سکتے ہیں۔ یاد رکھ، ختم نبوت وہ قلعہ ہے جس کی حفاظت کرنا صرف علماء کی ذمہ داری نہیں، بلکہ ہر اس شخص کی ذمہ داری ہے جو خود کو امتی کہتا ہے۔ اور اگر تو خاموش تماشائی بنا بیٹھا رہے، زبان بند رکھی، دل بے حس رکھا، تو کل قیامت کے دن تو اپنے محبوب نبی کا سامنا کیسے کر سکے گا؟ میرے نبی نے فرمایا، جو شخص میری عزت کی حفاظت کرے میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، اور جو غیرت ایمانی کے بغیر زندہ رہے، جس کے اندر سرے سے غیرت ہی نہیں، اس کا جینا بھی بیکار ہے، اس کا مرنا بھی بیکار ہے، اس کا جینا بھی کسی کام کا نہیں، اس کا مرنا بھی کسی کام کا نہیں۔ اے انسان، اب بھی وقت ہے، جاگ جا، جاگ جا مسلمان، سویرا ہوا، دور سارے جہاں سے اندھیرا ہوا، جاگ جا، اپنے دل کو عشق رسول سے زندہ کر، کیونکہ جس دل میں نبی کی ناموس کے لیے آگ نہیں، وہ دل زندہ نہیں، وہ دل مردہ ہے، اور مردہ دل والے کبھی جنت کے حقدار نہیں بن سکتے۔ کہاں گیا ہمارا وہ جذبہ، کہاں گیا ہمارا وہ دل جو کبھی نبی کا نام سنتے ہی جھوم جایا کرتا تھا؟ ہائے اللہ، کہاں دفن ہو گئی وہ غیرت جو کبھی نبی کا نام سنتے ہی سینہ چوڑا کر دیتی تھی؟ ہائے اللہ، ہمیں کس بد نظر کی نظر لگ گئی، ہمیں کیا ہو گیا؟ ایک وقت تھا جب نبی کا نام آتا تھا تو ہماری جان میں جان آ جاتی تھی، کیونکہ ہماری ماؤں نے ہمیں گٹی بھی محمد کے نام کی دی تھی، ہمیں لوری بھی محمد کے نام کی دی تھی، مگر آج اسی نبی کی شان کی گستاخی ہوتی ہے اور ہم خاموش رہتے ہیں، ہم ٹس سے مس نہیں کرتے، یہ کہتے ہوئے آگے گزر جاتے ہیں کہ یہ مسئلہ مولویوں کا مسئلہ ہے۔ ارے ختم نبوت کا مسئلہ مولویوں کا مسئلہ ہے؟ اگر مسئلہ صرف مولویوں کا ہے، تجھے کوئی مسئلہ نہیں، تو پھر دین مولویوں کا ہے، ایمان بھی مولویوں کا ہے، تو میرے خیال میں ایمان سے خالی ہے۔ اگر تیرے اندر ایمان کا ایک قطرہ بھی ہوتا تو پھر تو سینہ تان کر کہتا کہ ختم نبوت کا مسئلہ کسی اور کا مسئلہ نہیں، یہ میرا مسئلہ ہے اور میں نے ہی اس کی جنگ لڑنی ہے۔ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ آج ہمارے دل مردہ ہو چکے ہیں، ہماری غیرت بے غیرتی کے قبرستان میں دفن ہو چکی ہے، ہماری زبانیں صرف اپنے حق کے لیے بولتی ہیں، نبی کے حق کے لیے نہیں بولتی۔ اللہ اکبر! ایک وقت تھا جب میں نبی کے دین پر علی اکبر جیسے شہزادوں کو بھی قربان کر دیتی تھی، نبی کے دین کے لیے حسن و حسین جیسے شہزادوں کو قربان کر دیتی تھی، مگر آج کی ماں ہے، جب ناموس رسالت کی بات آتی ہے تو اپنے بیٹے کو جھولی میں چھپا لیتی ہے، کہتی ہے بیٹا باہر نہیں جانا، حالات بہت خراب ہے۔ اللہ اکبر! پھر وقت نے کروٹ لی، وقت بدلا، وہ مائیں جو اپنے بیٹوں کو جھولی میں گود میں چھپا لیتی تھی اور کہتی تھی بیٹا باہر نہ جانا، باہر مولویوں کا جلوس جا رہا ہے، ختم نبوت کی تحریک چل رہی، باہر نہیں جانا۔ پھر وقت نے کروٹ لی، وقت نے بتایا کہ آج ان ماؤں کے بیٹے تو محفوظ ہیں مگر ان کی غیرت دفن ہو چکی ہے، ان کی غیرت زندہ نہیں رہی۔ آج اگر نبی کی توہین پر کسی بیٹے کی آنکھ نم ہو بھی جائے تو ماں جلدی سے بیٹے کے آنسو پوچھتی ہے، بیٹا خاموش رہو، حالات بہت خراب ہیں۔ میں نے کہا بی بی حالات ٹھیک کب تھے؟ حالات ٹھیک کب تھے؟ کربلا کی سرزمین پر جب نیزے چلے تھے اس وقت بھی تو نبی کی اولاد نبی کے نام پر اپنی گردنیں کٹوا رہی تھی نا، اس وقت بھی مائیں زندہ تھیں، اس وقت بھی باپ زندہ تھے، مگر نہ ماں نے روکا نہ باپ نے روکا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ قربانی صرف خون کی قربانی نہیں ہے، غیرت کی قربانی بھی ہے۔ اللہ اکبر! میری بہن، ہمیں تو کربلا والوں نے سکھایا ہے کہ نبی کی عزت پر جینا بھی عبادت ہے، نبی کی عزت پر مرنا بھی عبادت ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں جوانوں، ہر کسی نے مر جانا ہے، ہر کسی نے مر جانا ہے، مگر جب بھی مرنا مصطفیٰ سے وفا کر کے مرنا۔
مصطفیٰ سے وفا کر کے مرنا، اگر مصطفیٰ سے وفا کر کے نہ مرے تو یاد رکھنا قیامت کے دن بہت بڑی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر کملی والے آقا سے وفا کر کے مرو گے، عشق مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کر مرو گے، تو خدا پاک کی عزت کی قسم تمہاری قبر کی مٹی یہ پکار اٹھے گی کیا کہ قبر میں جو مشکل کشا آ گیا، مجھے موت میں بھی مزہ آ گیا، ارے سرانے پہ بیٹھے جو دیکھا نبی کو، نکی رہنے کو بھی حیا آ گئی۔ تو فرمایا پانچواں گناہ، گھر میں آئے کسی سائل کو خالی ہاتھ واپس لوٹانا، کسی بھوکے کو کھانا نہ کھلانا، کسی پیاسے کو پانی نہ پلانا۔ گھر میں روٹی تھی، سب کچھ تھا، اللہ کا دیا سب کچھ تھا، مگر دروازے پر ایک پیاسا آیا، ایک بھوک آیا، ہم نے اسے دھتکار دیا، دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا کہ ہمارا مال تیرے لیے نہیں، ہمارا مال صرف ہمارے لیے۔ یہی وہ مال ہے جو قیامت کے دن وبال بن جائے۔